अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं वेजा फ्राई। जी हाँ, वेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात करेंगे सबसे पहले ईरान और पाकिस्तान की। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि ईरान के प्रेसिडेंट जो हैं वो आजकल जी हाँ, पाकिस्तान के विजिट पर हैं और कहा ये जा रहा है कि वो कराची और लाहौर भी जाएंगे। जी हाँ, पहले कराची यानी कि कराची में कहा जा रहा था कि जी तमाम स्कूल कॉलेजेस ऑफिसेज बंद हैं क्योंकि वो कराची के विजिट पर होंगे, तो ये सब जगहें जो है वो बंद कर दी गई हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। और अब लाहौर के बारे में भी यही बताया जा रहा है कि लाहौर में भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज और ऑफिसेज बंद होंगे ताकि सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी रखी जाए। बात सारी है कि पाकिस्तान में लोग ऐसे डर डर के जो आते हैं और लोगों का कहना ये कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इतना सब कुछ बंद कर देने की कोई खास जरूरत नहीं थी। उनको मैं ये याद दिला दूं कि इससे पहले जो है वो पाकिस्तान में कुछ ही दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि पहले चाइनीज नेशनल्स थे जिनके ऊपर अटैक किया गया, उसके बाद जापानीज नेशनल्स थे जिनके ऊपर अटैक किया गया। तो ये बात कोई खास ज्यादा पुरानी नहीं है। तो यकीनन अगर ईरान के प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान के विजिट पर हैं तो यकीनन पाकिस्तान में सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट पर होगी। कई लोगों से मेरी बात हुई इस्लामाबाद में, तो उनका कहना ये था कि क्योंकि वो इस्लामाबाद सबसे पहले पहुंचे थे प्रेसिडेंट जो ईरान के हैं, तो उन्होंने कहा जी जगह जगह पर रोड ब्लॉक थी और लोगों को अपने ऑफिसेज वगैरह पहुंचने में बहुत मुश्किल हुई। खैर ये अच्छी बात है कि इस्लामाबाद को पूरी तरह से जो है वो बंद नहीं किया गया। पूरी तरह इस्लामाबाद में ये नहीं कहा गया कि जी आज तो हॉलीडे है, घर बैठिए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज इस्लामाबाद में कम से कम बंद नहीं की गई। लेकिन बहरहाल ये जो हालत है सिक्योरिटी के, उसको देखते हुए यकीनन हमें ये फिक्र जरूर लगी है कि जी इस किस्म के हालात नहीं होने चाहिए ताकि कोई भी दुनिया का लीडर या कोई भी दुनिया का इंसान जो है या सिटीजन जो है वो जब पाकिस्तान आए तो इतनी अच्छी सिक्योरिटी का बंदोबस्त होना चाहिए कि वो कभी भी अपने आप को इनसिक्योर फील ना करे। लेकिन फिलहाल हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बात करेंगे कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जी हाँ, जिसमें शहबाज शरीफ साहब और ईरानियन प्रेसिडेंट दोनों मौजूद थे। वहां पर हमेशा की तरह जैसे शहबाज शरीफ साहब कोशिश करते हैं, उन्होंने सऊदी अरब में जब गए थे तो वहां भी उन्होंने कोशिश की थी कि एमबीएस जो है वो किसी तरीके से कश्मीर का नाम ले लें, लेकिन उन्होंने कश्मीर के बारे में कोई बात नहीं की थी। यही हाल हमने ईरान का देखा कि ईरानियन प्रेसिडेंट को हर तरह से कोशिश की गई शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कि किसी तरीके से कश्मीर पे बात कर ली जाए और कह दिया जाए कि जी कश्मीरियों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, भारत जो है कश्मीरियों को पीस रहा है, काट रहा है, जो भी कर रहा है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ईरानियन प्रेसिडेंट ने जो है एक बार भी कश्मीर का नाम नहीं लिया, जबकि शहबाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की या जो एड्रेस किया उसमें उन्होंने 3 से 4 बार कश्मीर का जिक्र किया। मगर ईरान के प्रेसिडेंट ने गजा का जिक्र जरूर किया और उनका ख्याल था कि गजा में जंग जो है वो बंद हो जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने कश्मीर का नाम बिल्कुल नहीं लिया। मेरे ख्याल से इस वक्त जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान इस बात को अंडरस्टैंड करे कि अब कश्मीर कश्मीर करने से कुछ होने वाला नहीं है। भारत ने अपनी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा काम किया है, बहुत सीरियसली काम किया है, और यही वजह है कि अब ये भी बताया जा रहा है कि भारत जो है दुनिया के 4th नंबर पे लार्जेस्ट इकोनॉमी में जाने वाला है, यानी कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत बनने वाला है 2025 में। और 2025 जो है वो कोई बहुत आगे की बात नहीं है, यानी कि नेक्स्ट ईयर की ही बात की जा रही है। जिस कंट्री की इकोनॉमी इतनी मजबूत हो, जिस कंट्री की फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग हो कि उनके हर हर मुल्क के साथ, चाहे वो इस्लामिक कंट्री हो चाहे वो नॉन इस्लामिक कंट्री हो, हर एक के साथ टर्म्स अच्छी हो, तो उनके ऊपर कोई और कंट्री आके पाकिस्तान के कहने से हरगिज बात नहीं करेगी। ये बात भी पाकिस्तान को समझनी होगी और समझ लेनी चाहिए। मगर ना जाने क्या बात है कि हम जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसके ऊपर बात करने के बजाय हम इसी तरह की चीजों को लेकर हर लीडर के पीछे पड़ जाते हैं कि किसी तरीके से कोई कश्मीर का नाम ले ले। भारत ईरान के साथ कहा जा रहा है कि जी गैस पाइपलाइन के ऊपर बात की जाएगी, गैस पाइपलाइन के ऊपर काम किया जाएगा। अमेरिका ने जबकि ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो काम नहीं कर सकता गैस पाइपलाइन पे, अगर किया गया तो ईरान की तरह सैंक्शंस देखने को मिल सकती हैं। लेकिन जाहिर है कि अगर पाकिस्तान नहीं काम करेगा तो मैंने जैसे पहले भी अपने शोज में आपको बताया है और आपको वैसे भी यकीनन पता होगा
کہ ایران کی طرف سے پاکستان کے اوپر ایک لمبا چوڑا فائن لگ سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ فائن کیسے دیا جائے گا اس کا تو خیر جواب میرے خیال ہے نہ پاکستان کے پاس ہے اور نہ ہی ایران کے پاس ہے، لیکن بہرحال کہا یہی جا رہا ہے کہ پاکستان اب کسی دباؤ میں نہیں آئے گا، مطلب ایسا بولا گیا ہے، یہ اور بات ہے کہ پاکستان ڈیفینیٹلی پریشر میں آئے گا امریکہ کی، لیکن فی الحال یہی کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی ہم کسی قسم کی دباؤ میں نہیں آئیں گے، اور جی ہم بہت بڑھ چڑھ کر کام کریں گے، بلکہ ہمارے یہاں ایک سینیٹر صاحب رہے ہیں فیصل رضا عابدی، جی ہاں ان کی بھی ایک کلپ بڑی وائرل ہے آج کل سوشل میڈیا پہ، جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ نے ہمیں کچھ کہا، ہمیں منع کیا ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن پہ کام کرنے کے لیے تو جی ہم وائٹ ہاؤس میں گھس جائیں گے، ہم گھس کے ماریں گے، اس قسم کی باتیں انہوں نے کی ہیں، لیکن فیصل رضا عابدی کو تو خیر پاکستان میں بھی کوئی سیریسلی نہیں لیتا ہے، تو اس لیے ان کی سٹیٹمنٹ کا کوئی مطلب بنتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی پاکستان کے لیے یقیناً ایک مشکل چیز ہے کہ وہ کس طرح سے ایران کے ساتھ بھی کام کرے اور امریکہ کو بھی ناراض نہ کرے، کیونکہ امریکہ کے ساتھ بھی کہا یہی جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے گرین سگنل دے دیا ہے کہ پاکستان ایک بار پھر ایک نئے پروگرام کے لیے، یعنی کہ جو لون ہم بار بار آئی ایم ایف سے مانگتے ہیں، ایک نئے لون کے پروگرام کے لیے پاکستان کو انہوں نے گرین سگنل دیا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اس کے اوپر بات چیت کی جا سکتی ہے، ڈائلاگ ہو سکتا ہے پاکستان نیکسٹ پروگرام جو آئی ایم ایف کا ہے اس میں بھی شامل ہو جائے، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو اس وقت بہت سخت ضرورت ہے امریکہ کی، اور پاکستان کسی قسم کا بھی پنگا نہیں لے سکتا ہے امریکہ سے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمیں پیسہ تو وہیں سے ملتا ہے، اور ایران کے ساتھ بھی جو ہے وہ پاکستان کام کرنا چاہ رہا ہے، ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کنٹریز یعنی ایران اور پاکستان ایک دوسرے کے اوپر ایئر اسٹرائک کرتے ہیں، پاکستان کہتا ہے کہ جی ہم نے ایران پہ اس لیے حملہ کیا ہے کیونکہ وہاں پر جو ٹیرر کیمپ سے ہم انہیں ختم کرنا چاہ رہے تھے، اور یہی بات ایران نے پاکستان کے بارے میں کہی، جب ایران نے اٹیک کیا تھا تو ایران کا کہنا بھی یہ تھا کہ کچھ ٹیرر کیمپس ہیں جس کو ایران جو ہے وہ ختم کرنا چاہتا ہے، اسی لیے ایران نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا، اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ دونوں کنٹریز میں ٹیرر کیمپس ہیں، دونوں کنٹریز کے لوگ ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں وہ ٹیرر کیمپ ختم کرنے کے لیے، تو بھائی اپنی کنٹری کے کیوں نہیں ختم کر لیتے، مطلب ایران والوں کو یہاں تک آنے کا خرچہ نہیں کرنا پڑے گا اور ہمیں ایران تک جانے کے لیے فیول نہیں خریدنا پڑے گا، تو جس کی کنٹری میں جہاں پر اس قسم کے ٹیرر کیمپس ہے وہ خود ہی ختم کر لے تاکہ باقی لوگ جو ہیں وہ امن سے اور آرام سے رہ سکیں، لیکن آپ کو تو معلوم ہے کہ ہم لوگوں کو تو آرام سے رہنے کی عادت ہے نہیں، نہ ہم خود رہتے ہیں اور نہ ہی ہم کسی دوسرے کو رہنے دیتے ہیں کہ وہ آرام سے رہے، اسی وجہ سے اس ریجن میں آپ دیکھتے ہیں اکثر ہی ٹینشن بنی رہتی ہے، کبھی ایران کی طرف سے تو کبھی افغانستان کی طرف سے، کبھی پاکستان کی طرف سے، اور کبھی تینوں کی طرف سے، جب کچھ نہیں ہو رہا ہوتا تو کبھی کبھی بھارت سے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے جس کو دیکھ کے لوگ یقیناً پریشان ہو جاتے ہیں، اس وقت بھی ایک سٹیٹمنٹ جو پرائم منسٹر نریندر مودی کا بہت وائرل ہے، اور پاکستان ٹی وی چینلز جتنے بھی ہیں کئی بڑے بڑے ٹی وی اینکرز اور ٹی وی چینلز اس سٹیٹمنٹ کے اوپر مودی جی کے جو ہے وہ اپنے شوز کر چکے ہیں، اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی مودی جی نے جو ہے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر کانگریس کی گورنمنٹ آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ باقی جو ہندو کمیونٹی ہے یا ہندو لیڈیز ہیں ان کے زیور اتار کر، منگل سوتر اتار کر، اور ان کے جو گھر ہیں وہ بھی لے کر اور وہ مسلمز میں بانٹ دیں گے، اب بار بار یہاں جو ہمارے کہنا چاہیے حامد میر صاحب اور کئی دوسرے بڑے ٹی وی اینکرز جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جی عرب کنٹریز تو مودی جی کو بڑے ہار پھول پہناتی نہیں ہیں، بہت ایوارڈز دیتی نہیں ہیں، اور یہ دیکھیے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ دیکھیے وہ مسلمانوں کے خلاف کیسے بول رہے ہیں، لیکن مودی جی نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ان لوگوں کو دے دیا جائے گا سامان، یا ان لوگوں کو ساری چیزیں دے دی جائیں گی جن کے بچے زیادہ ہیں، اب جن کے بچے زیادہ ہیں کے اوپر کوئی نہیں سن رہا، لوگوں کو یہ خیال نہیں آ رہا کہ پاپولیشن کنٹرول ہونا چاہیے، اور پاپولیشن کنٹرول ویسے تو ہر جگہ ہی ہونا چاہیے، پاکستان میں بھی بہت ضرورت ہے، لیکن ہندوستان میں جو خوفناک طریقے سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے اس میں زیادہ تر ہاتھ مسلمز کا ہی ہے، اس میں ظاہر ہے کہ میں کوئی مسلمز کے خلاف بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن میں پاپولیشن کی بات کر رہی ہوں کہ وہ کنٹرول ہونا چاہیے، اور اگر نہ کی گئی تو میں نے تو جہاں تک دیکھا ہے کہ جتنے لوگ میرے کہنا چاہیے میرے ساتھ جن کی بات ہوتی ہے یا جن کو میں نے دیکھا ہے، جن کی فیملیز کو میں نے دیکھا ہے، تو اگر وہ ہندو ہیں تو ان کے 2 ہی بچے ہوتے ہیں یا 1 ہوتا ہے، اور اگر مسلمان ہیں تو جی لائن لگی ہوئی ہے 4-5 سے پہلے تو کوئی رکتا ہی نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا
تو جتنے بھی لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہے تو وہ یہ سمجھ لیں کہ پھر آپ لوگ مائنورٹیز میں چلے جائیں گے اور مسلمان اپنے آپ ہی جو ہے وہ میجورٹی میں آ جائیں گے اگر اسی طریقے سے بچے پیدا ہوتے رہے. لیکن اس سے فائدہ کنٹری کو کوئی نہیں ہوگا, اس سے کنٹری کا صرف نقصان ہے, کیونکہ اتنی جابز, اتنی ایجوکیشن, اتنا کھانا پینا, اتنا ہیلتھ سیکٹر میں جو سامان چاہیے ہوتا ہے وہ کہاں سے لائیں گے. تو یقیناً مسلمانوں کے اوپر بھی کچھ ذمہ داری آتی ہے اپنی کنٹری کی. صرف یہ کہہ دینے سے کہ جی وہ ہندوستان آپ کا ہے اور آپ لوگ ہندوستان میں ہی رہتے ہیں, پاکستان بننے کے ٹائم پہ آپ لوگ یہاں نہیں آئے کیونکہ آپ کو ہندوستان بہت پسند تھا, وہیں رہ گئے, یہ سارے بھاشن تو ہم انڈین مسلم سے سنتے ہیں. لیکن ہندوستان کا مسلمان اپنی کنٹری کے لیے اگر کچھ نہیں کر رہا یا کچھ نہیں بھی کرنا چاہتا یا اگر نہیں بھی کر پا رہا, جو مرضی سمجھ لیجئے, تو کم سے کم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں نا کہ آپ بچے کم پیدا کریں تاکہ ملک کے اوپر مزید بوجھ نہ بنے, تاکہ آپ خود بھی بچوں کو اچھے سے پال سکیں, ان کو ہر چیز پرووائڈ کر سکیں, ان کو ایجوکیشن دے سکیں, ان کا خیال رکھ سکیں. بجائے اس کے کہ اتنے زیادہ بچے پیدا کر لیتے ہیں, اتنے زیادہ بچے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, پاپولیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے مسلمز کی, اور اس کے بعد بڑے پراؤڈلی آ کے کہتے ہیں کہ دیکھیے جی پاکستان بننے کے ٹائم پر جو ہے وہ مسلمانوں کی آبادی اتنی تھی اور اب دیکھیے ہم نے کہاں پہنچا دی, اتنا تو پورا پاکستان نہیں ہے جتنے مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں. میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. جی ہاں, اتنی پاپولیشن مسلمز کی نہیں ہونی چاہیے, مطلب ویسے بھی 56 کے 57 کنٹریز ہیں, کیا کر لیا سوائے ایک دوسرے سے لڑنے کے اور ایک دوسرے کے پیچھے پڑنے کے. کوئی ڈھنگ کا کام تو ہم نے کسی اسلامی کنٹری کو کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. جن کی آئل کی کمائی ہے وہ آئل کی کمائی بھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے, تو وہ بھی باولے ہو رہے ہیں کہ اب آگے کیا کریں گے. کم سے کم سعودی عرب نے تو اپنے آپ کو سنبھالا ہے, سعودی عرب تو تھوڑا سا بہتر طریقے سے سوچنا شروع ہو گیا ہے, لیکن باقی کنٹریز کا وہی حال ہے. تو ہندوستان میں بھی میرے خیال ہے کہ پاپولیشن کنٹرول ہونا چاہیے اور مسلمز کو بھی تھوڑا سا اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے کہ ہاں جی اب ہم بھی بچے دو ہی اچھے والے جو فارمولا ہوتا ہے یا جو خیال ہے اس کے اوپر ہی چلیں گے. لیکن خیر مودی جی کی وہ جو اسپیچ انہوں نے کی اپنے کل کے جلسے میں, انہوں نے مودی جی نے جو مسلمانوں کو کہا, گھس بیٹھیا کہا اور یہ سب کچھ کہا, تو وہ انہوں نے جو انڈیا میں لوگ رہتے ہیں ان کو نہیں کہا. میں نے جہاں تک انڈرسٹینڈ کر پائی ہوں, جو میرے دوستوں نے بتایا, وہ یہی کہ بنگلہ دیش کے لوگ جو بغیر ویزا کے, بغیر کسی پرمٹ کے بھارت میں رہ رہے ہیں, ان کو کہا گیا ہے. لیکن خیر ہو سکتا ہے کہ مودی جی نے جیسے بات کی ہے وہ بات کا کچھ مطلب نکلا ہے, اور اب یقیناً وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے کہ اب میں کیا کروں, اس لیے کہ میں کہہ تو کچھ اور رہا تھا, سمجھ میں کچھ اور آیا ہے, پرنٹ کچھ اور ہوا ہے, سوشل میڈیا پہ کچھ اور لکھا ہے, ٹی وی والے کچھ اور بتا رہے ہیں, اور پاکستان والے تو بالکل ہی کچھ اور بتا رہے ہیں. تو لیکن خیر اینی وے اس قسم کی چیزیں ہو جاتی ہیں, جیسے کہتے ہیں نا بڑے بڑے دیشوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں, اور خاص طور پہ الیکشن کے زمانے میں جو ہے وہ ہر چیز جو ہے اس کا کچھ بنایا جاتا ہے. ڈیفینیٹلی ایسا ہی کچھ ہوا ہے, اور شاید مودی جی کا وہ مطلب نہیں تھا جو مطلب پاکستان میں سب لوگوں کو یا ہندوستان میں کئی لوگوں کو سمجھ میں آیا. لیکن کئی ہندوستانی مسلمز بھی ایسے ہیں جنہوں نے ٹویٹر پہ اس چیز کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ انڈین مسلمز کی بات نہیں کر رہے تھے, مودی جی ان لوگوں کی بات کر رہے تھے جو بغیر ویزا کے یا بغیر کسی پرمیشن کے یا پرمٹ کے بھارت میں داخل ہوئے ہیں اور بھارت میں رہ رہے ہیں, اور ان میں زیادہ تر بنگلہ دیش کے لوگ بتائے جا رہے تھے. اب خیر یہ چیز کو تو میرا خیال ہے کہ ہمارے کوئی انڈین پینلسٹ جب آئیں گے تو وہ یقیناً زیادہ اچھی طرح سے ایکسپلین کر سکیں گے. لیکن خیر کمنگ بیک ٹو ایران پاکستان جو چل رہا ہے, ہم اسی پر آتے ہیں, اور ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جی کئی طرح کے ایگریمنٹس جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں پاکستان اور ایران کے بیچ میں, اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران جو ہے وہ تقریباً $10 بلین کی انویسٹمنٹ کرے گا. ابھی تک تو خیر یہ بات چیت اور ایگریمنٹس ہی چل رہے ہیں, یہ تو ہم نے پہلے بھی کئی کنٹریز کے ساتھ کی ہے. بات تو تب ہے جب پیسہ آ جائے اور اس کے بعد انویسٹ کر دیا جائے, تب اس بات کا یقین آئے گا. لیکن فی الحال ایران کی طرف سے یہی کہا گیا ہے کہ ایران جو ہے وہ پاکستان میں $10 بلین کی انویسٹمنٹ کرے گا, اور اس کے بعد آگے ظاہر ہے سب لوگوں کو انتظار اسی بات کا ہے کہ جو پائپ لائن, گیس پائپ لائن پہ کام کرنا ہے, اس کے بارے میں کب کوئی خبر جو ہے وہ دونوں طرف کے لیڈر یعنی کہ ایران کے بھی اور پاکستان کے بھی لیڈر جو ہیں وہ آخر جو اصل خبر ہے گیس پائپ لائن کی, اس کے اوپر کب بات کریں گے.
اسلام آباد میں 11th ایونیو ایک روڈ کا نام تھا، جی ہاں تھا، اب نہیں رہا، اس کا نام ایران ایونیو رکھ دیا گیا ہے۔ ویسے یہ بھی ہمارے یہاں عجیب ہی سلسلہ ہے کہ ایران سے کیونکہ پریزیڈنٹ آئے ہیں تو اب 11th ایونیو جو ہے اس کا نام اسلام آباد میں اس کا نام ایران ایونیو رکھ دیا گیا، یعنی کہ اب وہاں پہ ایران جو ہے وہ سمجھیے کہ آ گیا ہے جیسے۔ اب مجھے یہ بات کبھی سمجھ نہیں آئی کہ آخر یہ ہم نام کیوں ایسے رکھ دیتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں سری نگر ہائی وے بھی ہے، جی ہاں اسلام آباد میں ہی آپ کو سری نگر ہائی وے بھی مل جائے گی، یعنی سری نگر ہمارے پاس نہیں ہے لیکن ہاں سری نگر ہائی وے ہمارے ضرور ہے۔ شاہ فیصل مسجد، جی ہاں اسلام آباد میں ہے شاہ فیصل مسجد، آپ لوگوں نے اکثر گوگل پہ دیکھا ہوگا یا انٹرنیٹ پہ یقیناً آپ لوگوں نے دیکھ رکھی ہوگی، کافی بڑی ایک مسجد بنائی ہے اور اس کا نام رکھا ہے شاہ فیصل مسجد۔ یہ بھی ایک بہت عجیب سی بات ہے کہ کنگ شاہ فیصل جو ہیں وہ کبھی بھی پاکستان نہیں آئے اور نہ انہوں نے یہاں پہ کبھی قدم رکھا، لیکن ہاں شاہ فیصل مسجد ہم نے بنا ڈالی ان کے نام پر۔ پتہ نہیں اس وقت بھی شاید کوئی بٹرنگ وٹرنگ کا ہی چکر چل رہا ہوگا کہ کوئی بٹر وٹر لگا دو ان کو تو شاید ہمیں کچھ مل جائے۔ اور یہی بات ہم نے اب ایرانین پریزیڈنٹ کے آنے پہ کی ہے کہ ہم نے جو روڈ کا نام تھا وہ 11th ایونیو تھا، اس کو ایران ایونیو کر دیا ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بالکل سری نگر ہائی وے جو ہے وہ بھی اسلام آباد میں۔ ایسا لگتا ہے کہ جو عمران خان کے ساتھ ایک لیڈر ہوا کرتی تھی اور انہوں نے ٹی وی پہ کہا تھا کہ جب طالبان آئیں گے تو وہ ہمیں کشمیر لے کر دیں گے، یہ بات بہت مشہور ہوئی تھی اور بہت لوگ جو ہیں اس بارے میں بات کیا کرتے تھے کہ پاکستان میں جو ہے وہ عمران خان کی پارٹی کی جو لیڈر تھی یا کہہ لیجیے ممبر تھی، لیڈر تو خیر نہیں کہنا چاہیے، ممبر تھی، ان کا کہنا یہ تھا ٹی وی چینل کے شو میں انہوں نے کہا تھا کہ جب طالبان کی گورنمنٹ آ جائے گی، اس وقت تک طالبان کی گورنمنٹ آئی نہیں تھی، آنے والی تھی، تو انہوں نے کہا جب طالبان کی گورنمنٹ آ جائے گی تو وہ ہمیں کشمیر لے کر دے گی بھارت سے۔ ہو سکتا ہے طالبان اس وجہ سے کشمیر ابھی تک بھارت سے نہیں لے سکے کہ وہ کنفیوز ہیں، کیونکہ سری نگر ہائی وے تو پاکستان کے اندر ہی ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم جائیں تو جائیں کہاں۔ مجھے لگ رہا ہے جو بار بار وہ کہتے ہیں ہم اسلام آباد تک پہنچیں گے اور بار بار کہا جاتا ہے اسلام آباد کے مارگلا پہاڑی تک پہنچ جائیں گے اور ہم جی کراس کر کے یہاں آ جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ٹی ٹی پی والوں کو اکثر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم اسلام آباد یا پاکستان کے اندر آ جائیں گے، اسلام آباد تک پہنچ جائیں گے، تو اسلام آباد میں ہی تو یہ سری نگر ہائی وے ہے۔ تو ہو سکتا ہے ان کو سمجھ ہی نہ آ رہی ہو اور وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ جی ہم نے یہ لے کے پاکستان کو دینا ہے، جبکہ یہ تو پاکستان نے ویسے نام رکھ لیا ہے، ظاہر ہے کشمیر تو ہم لے نہیں سکے بھارت سے ابھی تک، جو ہم کہتے رہتے ہیں کہ جی ہماری شہ رگ ہے، ہم بھارت سے کشمیر لے لیں گے، ہم ہر وقت کشمیر کشمیر کرتے ہیں، لیکن ابھی تک ہم ایک ایک انچ کشمیر بھی جو ہے بھارت سے نہیں لے سکے۔ تو ہم نے سوچا اپنی تسلی کے لیے، اپنی خوشی کے لیے کہ چلو کچھ تو کریں، تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اسلام آباد میں جو ہائی وے تھی اور اس کا نام ہم نے جو ہے رکھ دیا جی سری نگر ہائی وے۔ اب چلو وہی دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور میرے خیال ہے یہاں تک یہ خوشی رہنی چاہیے، اس سے زیادہ ٹینشن نہیں کریٹ کرنی چاہیے۔ لیکن عجیب سی بات ہمیشہ کی طرح یہی ہے جو یقیناً ہمارے ہندوستانی دوست بھی بات کر رہے ہوں گے کہ پاکستان میں کوئی بھی لیڈر آئے یا پاکستان کسی کنٹری میں، پاکستان کے لیڈر کسی کنٹری میں جائیں، چاہے کسی کو بلا لیں، ہمارے یہاں کوئی آ جائے، لیکن ہم اگر کوئی بھی بات کرتے ہیں ہم اس کے بیچ میں کشمیر کا ایشو لے کر ضرور حاضر ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ گلف کنٹریز ہوں، چاہے ایران ہو یا کوئی بھی یورپین کنٹری، انہوں نے ہمیں کشمیر پہ سننا بند کر دیا ہے، شاید کبھی شروع ہی نہیں کیا تھا سننا، ہمیں ایک وہم تھا کہ وہ لوگ ہمیں سن رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں، اور اب تو صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ کوئی کنٹری بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ کشمیر کو لے کر انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے یہاں کوئی بھی آ جائے، ہم اس کو اس ٹائم تک روٹی ہی نہیں دیتے جب تک کہ ہم اس سے کشمیر کشمیر نہ کر لیں۔ اور یہی بات ہم نے دیکھی شہباز شریف صاحب کو کہ اس بار پھر پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے ایرانین پریزیڈنٹ کے سامنے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، کہا جا رہا ہے 4 بار انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا، اور اس کے جواب میں ایرانین پریزیڈنٹ نے ایک بار بھی کشمیر کا نام نہیں لیا۔ انہوں نے نام لیا تو غزہ کا لیا، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ وہاں پر جو جنگ چل رہی ہے یعنی کہ اسرائیل اور حماس کے بیچ میں، وہ اب رک جانی چاہیے تاکہ لوگوں کی مزید جان نہ جائے۔ لیکن خیر ہم نے اس وقت جو ہے وہ کشمیر کشمیر کرنا زیادہ ضروری سمجھا، اور اس کے بعد وہی ہوا جو ہمارے ساتھ برسوں سے ہوتا آ رہا ہے کہ کوئی ہماری اس بات کا نہ ساتھ دیتا ہے نہ جواب دیتا ہے، لیکن ہم نے بھی قسم کھا رکھی ہے کہ ہم نے سدھرنا نہیں ہے اور ہم نے بار بار کشمیر کشمیر کرنا ہے۔ بہرحال پاکستان کے جتنے بھی لیڈر ہیں، پاکستان کو چلانے والے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے پالیسی میکرز ہوں، ایجنسیز ہوں،
पॉलिटिशियंस हो, उनको चाहिए इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ काम करें, और अगर कोई भूले भटके से कोई इन्वेस्टमेंट आ ही जाती है तो उसको उसी जगह पे लगाएं जिसके लिए पैसा मंगाया गया, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए लोग आए, ताकि पाकिस्तान के लिए भी कुछ बेहतर हो सके। यहाँ से मैं चलती हूँ, आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।